जंग के अखलाकी हुदूद। मन्नो ने जंग के अमली पहलू में बहुत कुछ तरक्की की है और अमाले जंग को एक ज़ाबिते के तहत लाने के लिए ऐसी हुदूद मुकर्रर की हैं जो किसी हद तक इस्लाम की मुकर्रर करदा हुदूद से मिलती जुलती हैं। ज़ेल में हम इसके अहकाम लफ्ज़ ब लफ्ज़ नकल करते हैं। कोई शख्स जो जंग में शामिल हो अपने दुश्मन को छुपे हुए हथियार से या जहर में बुझे हुए या कांटेदार तीर से या आग में गर्म किए हुए बिरछे से कत्ल न करे। नस्ली इम्तियाज। मौजूदा ज़माने के बाज़ हिंदू अहले कलम ने अहद जावेद के अफ्कार से मुतासिर होकर ये दावा किया कि हिंदू मज़हब में ज़ातों की तकसीम पैदाइश और नस्ल पर नहीं बल्कि गुण और करम पर है। अगर वाक़या यही होता तो हमको इससे बड़ी खुशी होती, मगर अफसोस है कि हिंदू कानून की असली किताबें अपने अल्फाज और स्पिरिट दोनों में इस दावे की तस्दीक नहीं करती। उनसे तो ये मालूम होता है कि हिंदू मज़हब अमाल और खसाइल की बिना पर फ़र्क मुरातिब के तख़य्युल से कतन ना आशना है। इसमें ज़ातों की तकसीम करम पर नहीं बल्कि वरन पर मबनी है। इब्तदाई ज़माने में जिन लोगों को दास और दिस्यू के खिताब दिए गए थे और बाद में जिन्हें शूदर करार दिया गया, उनकी ये तस्लील इस बिना पर न थी कि वो बदअमाल थे, बल्कि इस बिना पर थी कि वो गैर आरिया नस्ल से पैदा हुए थे। ऊपर कानूने विरासत, कानूने ताज़ीरात और कवानीने मुआशरत के जो अहकाम नकल किए गए हैं, उन पर एक सरसरी नज़र डाल लेने से ही यह हकीकत रोशन हो जाएगी। इनमें आप देखेंगे कि नेकोकार शूदर को भी वो हकूक नहीं दिए गए हैं जो बदकार और शदीद जराइम का इर्तिकाब करने वाले ब्राह्मण को हासिल है। ब्राह्मण का लड़का अगर शूदरानी के पेट से पैदा हो तो नेकोकार होने के बावजूद उसको खुद अपने उस भाई के बराबर हुकूक नहीं दिए जाते जो बाप की ब्राह्मण बीवी से पैदा हुआ हो। शूदर मर्द की औलाद अगर ब्राह्मण औरत के पेट से पैदा हो तो महज ये पैदाइश ही उसको चंडाल बना देगी और इसको वो जलील जिंदगी बसर करनी होगी जो मन्नो ने चंडालों के लिए मखसूस कर दी है। ये किस लिए? क्या ये कर्म का फल है? क्या शूदर के यहाँ पैदा होना भी कोई बदअमली और ब्राह्मण के यहाँ पैदा होना कोई नेकोकारी है? अगर ऐसा नहीं है तो हम सिवाय इसके और क्या कह सकते हैं कि ये नेकी और बदी का नहीं, नस्ल और कौमियत का इम्तियाज है। हिंदू मज़हब ने शराफत और ज़िल्लत को इंसान के ज़ाती अमाल व खसाइस से नहीं बल्कि नुत्फ़ा व बतन से मखसूस रखा है। इस बाब में खुद मन्नो ने भी काफ़ी तसरीह से काम लिया है। वो कहता है, जो शख्स शरीफ मर्द और कमीना औरत से पैदा हो वो अपने अच्छे अमाल से शरीफ हो सकता है, मगर जो कमीना मर्द से शरीफ औरत के यहाँ पैदा हो वो कमीना ही रहेगा। इन तसरीहात के बाद कौन कह सकता है कि हिंदू मज़हब में इंसानी बरादरियों की तकसीम नस्ल पर नहीं बल्कि अमल पर मबनी है। नए ज़माने के हिंदू मुहक्किकीन ने यह साबित करने की भी कोशिश की है कि शूदर दरअसल गैर आरिया देसी बाशिंदे नहीं थे बल्कि खुद आरिया नस्ल के अदना तबकात से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन अफसोस है कि इल्मी तहकीक की रोशनी में ये दावा भी काबिल कबूल नहीं है। इसमें शक नहीं कि शूदरों में आरिया नस्ल के वो लोग भी शामिल कर दिए जाते थे जो वज़न आश्रम के
قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے باعث برادری سے خارج کیے جاتے تھے، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شودروں کا طبقہ بالعموم ان غیر آریہ اقوام پر مشتمل تھا جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل جانے کے بجائے آریہ فاتحین کی غلامی میں رہنے کو قبول کر لیا تھا۔ لسانی اور تاریخی تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شودر دراصل ایک قدیم ہندوستانی قبیلے کا نام تھا جسے آریوں نے آ کر دریائے اٹک کی وادی میں سب سے پہلے مغلوب کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہندی قبائل آریوں کی حکومت کے تابع ہو جاتے ہیں ان کو شودر کے نام سے موسوم کیا جاتا، اور جو قبائل برسر جنگ ہوتے ان کو دسیو اور ملج کہا جاتا تھا۔ تیترے برہمن میں ایک جگہ لکھا ہے، برہمن ایک جاتی ہے جو دیوتاؤں سے نکلی ہے، اور شودر ایک دوسری جاتی ہے جو دوسروں یا ارواح خبیثہ سے نکلی ہے۔ انہی اسلاف کے اخلاف ہیں۔ یہ عبارت اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ شودر انہی اسلاف کے اخلاف ہیں جنہیں ابتدائی زمانے میں ارواح خبیثہ کہا گیا تھا۔ تاریخ ہند قدیم کے تمام ممتاز محققین اسی رائے کے مؤید ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ان میں سے چند کے نتائج تحقیق یہاں نقل کرتے ہیں۔ راگھوزن لکھتا ہے، یہ تقسیم آریوں اور دسیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ مقدم الذکر کو تو ہم خوب جانتے ہیں، رہے مؤخر الذکر تو طبعی مناسبت ہم کو اس نتیجے کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ دیسی باشندوں یعنی غیر آریہ اقوام کے سوا اور کہیں نہیں ہیں۔ یہ وہ قوم ہیں جن کو آریہ مہاجرین نے اس ملک میں پایا اور ایک طویل دور جنگ و نزاع کے بعد کم و بیش غیر مرغوب انقیاد کی حالت تک پہنچا دیا۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہیں سے ذاتوں کی تقسیم کا ابتدائی سر رشتہ ہمارے ہاتھ لگتا ہے، کیونکہ یہی مجموعی تقسیم اس تقسیم سے مشابہت تام رکھتی ہے جو موجودہ زمانے میں دویجوں اور شودروں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ علاوہ بری جات پات کے لیے آریوں کی زبان میں لفظ ورن استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی رنگ کے ہیں، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ گورے فاتحین اور سیاہ رنگ دیسی باشندوں کے درمیان اسی رنگ کے فرق کو ویدک نظموں میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر خود لفظ دسیو بھی ان معنوی تغیرات کے ساتھ جو اس پر گزرے ہیں ہمارے سامنے ایک واضح داستان بیان کرتا ہے۔ یہ ایک قدیم آریہ لفظ ہے جسے ایرانی لوگ اس کے اصلی بے ضرر معنی قوم اور گروہ میں استعمال کرتے تھے۔ ہندوستان آ کر اس نے ایک معاندانہ رنگ اختیار کر لیا، وہ دشمن کے معنی میں بولا جانے لگا۔ پھر اس معنی سے ترقی کر کے ویدک اوہام کی سرزمین میں اس نے بآسانی بھوت پریت اور ارواح خبیثہ کا مفہوم اختیار کر لیا، اور اس سے تاریکی اور قحط سالی کی قوتیں مراد لی جانے لگیں جن سے اندر ہمیشہ برسر پیکار رہتا ہے اور جن کو وہ مروتوں، انگیروں اور دوسری روشنی کی قوتوں سے مغلوب کرتا ہے۔ یہ تحول جس قدر منطقی اور فطری ہے اسی قدر وہ ویدوں کے فہم و تعبیر کی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ جب اندر یا اگنی سے دسیوں کو نکالنے اور ہلاک کرنے کی درخواست کی جاتی ہے یا جب بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دسیوں کی طاقت کو مٹا دیا، تو اکثر اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سے کون سے دشمن مراد ہیں، مادی دشمن یا خیالی دشمن۔ اس لفظ میں آخری تغیر معنی خیز ہے، وہ محض خادم اور غلام کے معنی میں بولا جانے لگا اور ذرا سا لفظی تغیر کر کے اسے داس بنا دیا گیا۔ اس طرح وہ تکمیل فتح کی خبر دیتا ہے اور زیادہ جدید لفظ شودر کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بس اس ترتیب کے مطابق ہم یہ صحیح مساوات قائم کر سکتے ہیں۔ آریہ دسیو برابر ہیں دویج اور شودر کے۔ اگر اس امر کا کوئی مزید ثبوت کہ شودر جاتی کو فتح کے ذریعے سے خادم طبقہ بنا لیا گیا تھا درکار ہو تو وہ ہم کو منوں سے مجموعہ قوانین میں ملتا ہے جس میں دویج کے لیے ایک شودر کی معیت ہر حال میں ممنوع قرار دی گئی ہے، خواہ وہ شودر راجہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایک شودر راجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک دیسی حکمراں مراد ہے۔ اگرچہ آریہ اور دسیو یا داس کے الفاظ اور دویج اور شودر کے الفاظ کا مقابل
اصطلاحیں ہونا ایک پوری طرح ثابت اور صحیح واقعہ ہے، تاہم یہ سمجھنا ایک غلطی ہے کہ دسیو اور شودر کسی خاص قوم کے نام ہے۔ دراصل ان کا اطلاق ان تمام قوموں پر ہوتا ہے جو آریہ نہیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے قدیم زمانے میں وہ تمام لوگ برابرہ کہلاتے تھے جو رومی یا یونانی نہ تھے۔ ڈاکٹر بریڈیل کیتھ لکھتا ہے، آریوں اور داسوں میں بڑا اور اہم فرق رنگ کا ہے۔ آریہ ورن اور کالے رنگ کا امتیاز بلا شبہ ہندوستان کے ورن آشرم کاسٹ سسٹم کے اہم ترین ماخذ میں سے ایک ہے۔ کالے چمڑے کو مغلوب کرنا دراصل ویدک ہندو کے نہایت اہم اعمال میں سے ہے۔ اگرچہ رگ وید میں زیادہ تر داسوں کے خلاف جنگ و پیکار اور ان سے نئی زمینیں چھیننے کے لیے دریاؤں کے عبور کرنے کا تذکرہ آتا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ آریوں نے اصل باشندوں کو بالکل تہس نہس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بے شک بہت سے قدیم باشندوں آریوں کے حملوں سے بھاگ کر شمال و جنوب کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئے، مگر دوسرے لوگ جو باقی بچ رہے غلام بنا لیے گئے۔ پروفیسر ہاکپنس لکھتا ہے، غلام و شودر اور نیچے طبقے کے لوگ اجتماعی عمارت کے اجزاء تسلیم کیے گئے ہیں۔ خود یہ نام ہی بتاتا ہے کہ شودر دراصل مفتوح قوم کے لوگ تھے۔ جس طرح ایتھنز میں لفظ قارین غلام کا مترادف ہو گیا، اسی طرح شودر بھی غلام کا ہم معنی ہو گیا ہے۔ تاہم شودر پاریہ انسانی جماعت سے خارج نہیں تھے، بلکہ گھریلو زندگی میں شامل کر لیے گئے تھے اور بعض خانگی رسموں میں حصہ لیتے تھے۔ ان شہادتوں کے مطالعے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہندو قانون میں جن لوگوں کو شودر قرار دیا گیا ہے وہ دراصل غیر آریہ مفتوح اقوام ہیں، لہٰذا ان کے لیے جو قوانین ہندو دھرم شاستروں میں بیان کیے گئے ہیں وہ ان قوموں کے ساتھ ہندو دھرم کے برتاؤ کو ظاہر کرتے ہیں جو مفتوح و مغلوب ہو کر اس کی حکومت کے تابع ہو جائیں۔ یہودی مذہب کے قوانین کی تلاش و تحقیق میں ہم کو وہ دقتیں پیش نہیں آتی جو ہندو مذہب کے قوانین تلاش کرنے میں پیش آتی ہیں۔ صرف ایک کتاب تورات کو لے کر ہم یہودی مذہب کی تعلیم اور اس کے احکام و قوانین معلوم کر سکتے ہیں، اور اس میں یہودیت کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ متاخرین علماء یہود نے شریعت یہود کے قوانین کو مرتب کرنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو جزیات کی تفصیل پر حاوی ہیں، مثلاً عقیبہ بن یوسف کی مسنا اور مدراش جو 2 صدی عیسوی کی تصنیفیں ہیں، اور تالمود جو مشنا اور گمارہ کو ملا کر 6 صدی عیسوی میں مرتب کی گئی، اور اسحاق الفاسی کی ہلاخوس جو 11ویں صدی میں لکھی گئی اور تالمودی قوانین کی بہترین شرح سمجھی جاتی ہے، اور موسیٰ میمونی کی مسنا تورات جو 12ویں صدی کے اواخر میں مرتب ہوئی، اور یعقوب بن اشہر کی تور جو 14ویں صدی کی یادگار ہے، اور یوسف قارو کی شول خان عروف جو 16ویں صدی میں لکھی گئی ہے، اور جس میں یہودی احکام و عبادات کے سارے احکام روایات قدیمہ کے مطابق مرتب کیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ان کتابوں سے احتجاج چندہ مفید نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو یہودیوں کے تمام فرقوں میں متفق علیہ ہو، اور نہ کسی کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ اسے یہودی مذہب کی اساس و بنیاد قرار دیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ بسا اوقات یہودیوں نے ان کتابوں سے بیزاری ظاہر کی ہے اور تورات کے سوا سب کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ جولائی 1906 میں ربیون امریکہ کی مرکزی معتمر کا جو اجتماع انڈیانا پولس میں ہوا تھا، اس نے مذہبی ضوابط کی ہمہ گیری کے خلاف اعلانیہ اظہار بغاوت کر دیا تھا۔ لہٰذا ہم ان سب کتابوں کو نظر انداز کر کے مسئلہ جنگ میں صرف تورات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ تورات کے متعلق ہم جو کچھ کہیں گے
وہ اس تورات کے متعلق نہیں ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، بلکہ اس تورات سے متعلق ہوگا جو آج عہد عتیق اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام سے دنیا میں موجود ہے۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ عہد عتیق کی کتب خمسہ اصلی تورات نہیں ہے۔ اصلی تورات دنیا سے ناپید ہو چکی ہے۔ اس نظریے کی تائید خود عہد عتیق سے ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری زمانے میں حضرت یشوع علیہ السلام کی مدد سے تورات کو مرتب کر کے ایک صندوق میں رکھوا دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد 6 صدی میں جب بخت نصر نے بیت المقدس کو آگ لگا دی تو وہ مقدس صندوق ان تمام کتابوں سمیت جل گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد شریعت موسویہ کے مجددین نے مرتب کی تھیں۔ اس تباہی کے 200-250 برس بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام نے بائبل کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے کاہنوں اور لاویوں کے ساتھ مل کر آسمانی الہام سے اس کتاب کو از سر نو مرتب کیا، دیگر حوادث زمانہ نے اس نئے نسخے کو بھی اپنی اصلی صورت میں باقی نہ رہنے دیا۔ سکندر اعظم کی عالمگیر فتوحات کا سیلاب جب یونانی حکومت کے ساتھ یونانی علوم و آداب کو بھی لے کر شرق ادنا پر پھیل گیا تو اس میں تورات کی تمام کتابیں یونانی زبان میں منتقل کر دی گئیں اور رفتہ رفتہ اصل عبرانی نسخہ متروک ہو کر یہی یونانی ترجمہ رائج ہو گیا۔ بس آج جو تورات ہمارے سامنے ہے اس کی سند کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نہیں پہنچتی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ موجودہ تورات میں اصلی تورات کا کوئی جز بھی شامل نہیں ہے یا یہ سراسر جعلی ہے۔ دراصل جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس تورات میں اصل تورات کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں مل جل گئی ہیں اور بعید نہیں کہ اس کی بعض چیزیں اس میں سے غائب ہو گئی ہوں۔ آج جو شخص بھی محققانہ نظر سے اس کتاب کو پڑھے گا وہ صریح طور پر یہ محسوس کرے گا کہ اس میں خدا کے کلام کے ساتھ یہودی علماء کی تفسیریں، بنی اسرائیل کی قومی تاریخ، اسرائیلی فقہا کے قانونی اجتہادات اور دوسری بہت سی چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں، جنہیں الگ کر کے کلام الہی کو چھانٹ نکالنا سخت مشکل کام ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن سے تورات کا دین وہی ہے جو خود قرآن کا دین ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اسی طرح اسلام کے پیغام بر تھے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بنی اسرائیل ابتدا میں اسی دین اسلام کے پیرو تھے، مگر بعد میں انہوں نے اصل دین میں اپنی خواہشات کے مطابق بہت کچھ کمی بیشی کر کے ایک نیا مذہبی نظام یہودیت کے نام سے بنا لیا۔ لہٰذا یہاں ہم جس چیز پر بحث کر رہے ہیں وہ یہی یہودیت ہے، نہ کہ وہ دین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ مقصد جنگ تورات میں نہایت کثرت سے لڑائیوں کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ جنگ کا حکم دیا گیا ہے، مگر سوائے اس ایک مقصد کے جو استثناء باب 2 اور اعداد باب 33 میں بیان کیا گیا ہے، اور کسی مقصد کا نشان ہم کو نہیں ملتا۔ یہ مقصد کتاب اعداد میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور خداوند نے مواب کے میدانوں میں یردن کے کنارے یریحو کے مقابل موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، بنی اسرائیل کو خطاب کر اور انہیں کہہ، جب تم یرون سے پار ہو کر زمین کنعان میں داخل ہو تو تم ان سب کو جو اس زمین کے باشندے ہیں اپنے سامنے سے بھگاؤ، ان کی مورتیں فنا کر دو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ دو، اور ان کے سب اونچے مکانوں کو ڈھا دو، اور ان کو جو اس زمین کے بسنے والے ہیں خارج کر دو اور وہاں آپ بسو، کیونکہ میں نے وہ سرزمین تم کو دی ہے کہ اس کے مالک بنو۔ حدود جنگ کے حدود و ضوابط کے متعلق ہم کو تورات میں کچھ زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔
تاہم اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہودی مذہب اپنے پیرووں کو دشمن کے ساتھ کسی قسم کا سلوک کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کے لیے ذیل کے احکام قابل مطالعہ ہیں۔ کتاب استثناء میں ہے، اور جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لیے آ پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر۔ تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلح منظور ہے اور دروازہ تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کر، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں دے دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر، مگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کی ساری لوٹ اپنے لیے لے، اور تو اپنے دشمن کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھائیو۔ جب تم کسی شہر کو اس ارادے سے کہ لڑائی کر کے اسے لو مدت تک محاصرہ کیے رہو تو تیر چلا کر اس کے درختوں کو خراب مت کیجیو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تو ان کا میوہ کھائے، سو تو انہیں محاصرہ کے کام میں لانے کے لیے کاٹ نہ ڈالیو، کیونکہ میدان کے درخت آدمی کی زندگی ہے۔ لیکن ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے، کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو، بلکہ تو ان کو حرم کیجیو۔ کتاب خروج میں ہے، آج کے دن جو حکم میں تجھے کرتا ہوں تو اسے یاد رکھیو کہ میں امرویوں اور کنانیوں اور ہتیوں اور فزیوں اور ہویوں اور حبیوسیوں کو تیرے آگے سے ہانکتا ہوں۔ ہوشیار رہ، ایسا نہ ہوئے کہ تو اس سرزمین کے باشندوں کے ساتھ جس میں تو جاتا ہے کچھ عہد باندھ لیوے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عہد تیرے درمیان پھندا ہو، بلکہ تم ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دو اور ان کے بتوں کو توڑ دو اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالو۔ کتاب یشوع میں ہے، اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا بیل کیا بھیڑ، کیا گدھا، سب کو یکلخت تہہ دیکھ کر کے حرم کیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو اس سب سمیت جو اس میں تھا پھونک دیا، مگر روپا اور سونا اور پیتل اور لوہے کے ظروف خداوند کے خزانے میں داخل کیے۔ ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی مذہب اپنے دشمنوں کو دو قسموں پر تقسیم کرتا ہے، ایک وہ جنہیں خداوند نے بنی اسرائیل کی میراث میں نہیں دیا ہے، دوسرے وہ جنہیں اس نے ان کی میراث میں دیا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اس کا معاملہ جدا جدا رنگ کا ہے۔ پہلی قسم کے دشمنوں کے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے انہیں صلح کا پیغام دیا جائے، اور اگر وہ اسے قبول کر کے اپنا ملک بنی اسرائیل کے سپرد کر دیں تو ان کو باج گزار اور خدمت گزار بنا لیا جائے، لیکن اگر وہ صلح نہ کریں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے اور فتح پانے کے بعد ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور مال اسباب پر قبضہ کر لیا جائے۔ دوران جنگ میں باغوں اور کھیتوں اور میوہ دار درختوں کو خراب کرنے کی ممانعت ہے، مگر اس لیے نہیں کہ یہ ایک مفسدانہ فعل ہے، بلکہ اس لیے کہ انہیں اس طرح خراب کر دینے سے فتح حاصل ہونے کی صورت میں فاتح کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا۔ دوسری قسم کے دشمنوں کو وہ تمام انسانی حقوق اور رعایات سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ان قوموں سے کوئی صلح و معاہدہ نہ کیا جائے، ان کے خلاف بلا تعامل جنگ چھیڑ دی جائے، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کی کھیتیاں اور باغات اور عمارتیں اور عبادت گاہیں سب تہس نہس کر دی جائیں، ان کی عورتیں، مرد اور بچے حتیٰ کہ جانور تک تہہ تیغ کر دیے جائیں، اور روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس جنگ کی غایت صرف یہ قرار دی گئی ہے کہ میراث میں دی ہوئی قومیں کلیتاً نیست و نابود کر دی جائیں۔ ان قوموں کے سامنے کوئی ایسی شرط پیش کی ہی نہیں گئی
جسے پورا کرنے کے بعد ان کی جان بخشی ممکن ہو۔ اس تعلیم پر کسی تبصرے کی حاجت نہیں، وہ اپنے اوپر آپ تبصرہ کر رہی ہے۔ اس پر جیتا جاگتا تبصرہ فلسطین کی اسرائیلی ریاست ہے، جو اسی میراث ارضی کے تخیل پر قائم ہوئی، اور اس 20ویں صدی میں بھی اس نے عربوں کے ساتھ وہی کچھ کر کے دکھا دیا جس کی ہدایت بائبل میں دی گئی تھی۔ بدھ مذہب، یہاں تک ان مذاہب کا ذکر تھا جن سے اسلام کا اختلاف نفس جنگ کے جواز و عدم جواز میں نہیں بلکہ محض اس کی اخلاقی اور عملی نوعیت میں تھا۔ اب دوسری قسم ان مذاہب کی ہے جو سرے سے جنگ ہی کے مخالف ہیں اور اسلام سے اس بنا پر اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ جہاد بالسیف کی اجازت ہی کیوں دیتا ہے۔ ان مذاہب میں تاریخی ترتیب کے اعتبار سے پہلا نمبر بدھ مذہب کا ہے۔ بدھ مذہب کے ماخذ، مسئلہ زیر بحث میں بدھ مذہب کے طریقے کی تحقیق کرنے سے قبل یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آج ہمارے پاس یہ معلوم کر لینے کا کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے کہ فی الواقع بدھ کی تعلیم کیا تھی۔ بدھ نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی، اس نے اپنے قائم کردہ مذہب کے عقائد اور احکام کا کوئی ایسا مجموعہ بھی مرتب نہیں کرایا جس سے اس کی تعلیمات خود اس کی زبان سے معلوم کی جا سکتی ہوں۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے کسی پیروں نے بھی اس کی زندگی میں یا اس کے بعد کسی قریبی زمانے میں اس کی تعلیمات کو ضبط تحریر میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ بعض روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد راج گریہا میں ایک بڑی مجلس منعقد ہوئی تھی جس میں اس کے 1-2 مخصوص مریدوں نے اس کی تعلیمات پر زبانی لیکچر دیے تھے، لیکن اول تو خود انہی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لیکچروں کو ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا۔ دوسرے تاریخی حیثیت سے یہ بھی پوری طرح ثابت نہیں ہوتا کہ آیا یہ کونسل فی الواقع منعقد ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ مہاپر نیبان سوتر جو ہمارے پاس بدھ کی تعلیم اور اس کے بعد کے حالات معلوم کرنے کا سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے، اس کونسل کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ اب رہیں موجود کتابیں جو اس مذہب کے متعلق ہماری معلومات کا تنہا ذریعہ ہیں، سو یہ سب بدھ کے بہت بعد کی تصنیف ہیں۔ اس کے انتقال پر 1 صدی گزر چکی تھی جب ویسالی میں اس مذہب کے آیان و آئمہ کی ایک کونسل منعقد ہوئی اور بڑے مباحثے کے بعد اس کے اصول اور عقائد و احکام کو مرتب کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے متعلق دیپ و مسائل کا مصنف ہم کو خبر دیتا ہے کہ اس میں بھکشوؤں نے اصل مذہب کے اصول بدل دیے، اس کے عقائد اور احکام میں بہت کچھ ترمیم و تنسیخ کی، رسل سوتروں کو بدل کر نئے سوتر بنا لیے۔ اسی زمانے میں بدھ مذہب کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلی صدی عیسوی یعنی 400 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن آخری زمانے میں اس مذہب کو پھر تحریف سے دوچار ہونا پڑا، یہاں تک کہ اس کے بنیادی اصول بھی بدل گئے۔ ابتدائی بدھ مت میں خدا کا کوئی وجود نہ تھا، مگر اب ایک غیر فانی ہستی کا وجود مان لیا گیا جو تمام کائنات سے برتر ہے اور جس کا محض ایک مادی ظہور بدھ کی شکل میں ہوا۔ ابتدائی بدھ مت میں جنت اور دوزخ کا کوئی تصور نہ تھا، مگر اب نیک اعمال کا صلہ جنت اور برے افعال کا عوض دوزخ کو تسلیم کر لیا گیا۔ ابتدائی بدھ مت میں زاہدانہ زندگی کے قواعد بے انتہا سخت تھے، مگر اب ان کو بدل کر ضروریات کے لحاظ سے نسبتاً نرم کر دیا گیا۔ بدھ مت میں یہ آخری تحریف کنشک کے زمانے میں ہوئی جو پہلی صدی عیسوی میں گزرا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ماتحت کشمیر میں جو کونسل منعقد ہوئی تھی اس میں اسی تحریف و تمسیخ کے ساتھ بدھ مذہب کے قوانین مرتب کیے گئے۔ ان جدید قوانین کو ایک چھوٹے سے فرقے نے رد کر دیا، مگر پیروان بدھ کے سواد اعظم نے جو اصطلاح میں مہایانا
فرقہ کہلاتا ہے انہیں تسلیم کر لیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صحیح معنوں میں جس چیز پر مذہبی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے وہ بدھ مذہب میں موجود نہیں ہے، اور ہم کسی سند کی بنا پر وثوق کے ساتھ یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ بدھ کی اصلی تعلیم کیا تھی۔ زیادہ سے زیادہ اعتماد ان کتابوں پر کیا جا سکتا ہے جو عہد کنشک کے آخری عمل تحریف سے بچ کر ہم تک پہنچی ہیں، اور وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، ونائے پٹک، جو زاہدانہ زندگی کے قوانین کا مجموعہ ہے، اور اس میں تقریباً مختلف ایام میں مرتب ہوا ہے، مگر اس کے مصنف یا مصنفوں کا پتہ نہیں ملتا۔ نمبر 2، ست پٹک، جس میں حصول نجات کے طریقے یا بدھ مت کے فلسفہ اخلاق پر زیادہ تر بدھ کے اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ اس مجموعے کے مصنف اور زمانہ تصنیف کے متعلق بھی تاریخ میں کسی قسم کی معلومات محفوظ نہیں ہیں۔ نمبر 3، ابھی دم پٹک، جو زیادہ تر بدھ مت کے فلسفہ اخلاق و ما بعد الطبیعیات پر مشتمل ہے۔ اس کے متعلق ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ 3 صدی قبل مسیح کے خاتمے سے پہلے موجود تھی۔ آئندہ صفحات میں ہم بدھ کی تعلیم کے متعلق جو کچھ کہیں گے وہ دراصل اس بدھ کے متعلق ہوگا جسے یہ کتابیں ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، نہ کہ اس بدھ کے متعلق جس کو ہم نہیں جانتے کہ وہ دراصل کس چیز کی تعلیم دیتا تھا۔ اہنسا کی تعلیم۔ بدھ مت ایک اہنسائی مذہب ہے۔ اس میں ہر ذی روح شے کو معصوم قرار دیا گیا ہے، اور انسان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کیڑے تک ہر جاندار کی عصمت اس معنی میں تسلیم کی گئی ہے کہ اس پر کسی حال میں تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ بدھ کے احکام عشرہ میں سب سے پہلا تاکیدی حکم یہ ہے کہ کسی جاندار کو ہلاک نہ کرو۔ جو بھکشو عمدن کبھی جاندار شے کو اس کی زندگی سے محروم کرے وہ اس کے قانون میں ناقابل جرم کا مرتکب ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ بھکشوؤں کو برسات کے 3 مہینوں میں گوشہ عزلت سے باہر نکلنے تک کی ممانعت کرتا ہے تاکہ زمین پر چلنے سے حشرات الارض نہ کچلے جائیں۔ ان شدید اہنسائی احکام کے ساتھ جنگ کی اجازت تو درکنار، اس کا تصور بھی ناممکن ہے۔ جب جان کا احترام اس کی نگاہ میں اس قدر بڑا ہوا ہے تو لا محالہ اسے ایک ایسے عمل کو شدید نفرت کی نظر سے دیکھنا ہی چاہیے جس میں کیڑوں کی نہیں آدمیوں کی 1 2 نہیں ہزاروں لاکھوں جانیں تلوار کی دھار اور گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے قربان کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ نے ایک بھکشو کے لیے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ وہ میدان جنگ میں تماشائی کی حیثیت ہی سے جا کر خون ریزی کا نظارہ کرے۔ چنانچہ پکتیا دھما کی 48ویں دفعہ یہ ہے: جو بھکشو بلا کسی وجہ معقول کے ایک ایسی فوج کو دیکھنے جائے جو جنگ کے لیے صف بستہ ہو تو وہ پکتیا جرم کا مرتکب ہوگا۔ اردفات کے الفاظ یہ ہیں: اگر اس بھکشو کے فوج کی طرف جانے کی کوئی معقول وجہ ہو تو وہ صرف 2 یا 3 راتوں تک وہاں ٹھہر سکتا ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ ٹھہرے تو یہ پکتیا ہے، اور اگر وہ وہاں 2 یا 3 رات کے دوران قیام میں میدان جنگ کی سفارائی یا افواج کی سپاہ شماری یا قوائے حرب کی صف بندی یا معائنہ کے موقع پر جائے تو یہ بھی پکتیا جرم ہے۔ بدھ کا فلسفہ۔ ان احکام سے جنگ کے متعلق بدھ کا مسلک صاف معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس مسلک کے حسن و قبح کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے صرف ان مختصر احکام ہی کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پورے نظام فلسفہ کو سمجھنا ضروری ہے جس کا ایک جز اہنسا کا یہ عقیدہ ہے۔ اہنسا خود تو دراصل ان وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے جو اس خاص شکل میں انسانی زندگی کو ڈھالنے اور اس مخصوص راستے پر اس کو لے جانے میں ممد ہوتے ہیں جسے بدھ نے انسان کے لیے پسند کیا ہے۔ لہٰذا دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کون سی شکل ہے جس میں بدھ انسان کی زندگی کو ڈھالنا چاہتا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس پر وہ اس کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کون سی منزل ہے جسے اس نے اپنا نصب العین بنایا ہے، اور وہ کیا عملی وسائل ہیں جنہیں اس غرض کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ ان مسائل کو سمجھے بغیر اہنسا کی اصلی روح
اور حیات انسانی پر اس کے عمیق اثرات کو سمجھنا مشکل ہے۔ بدھ نے انسان کی زندگی کا مطالعہ جس نقطۂ نظر سے کیا ہے وہ دنیا کے دوسرے حکماء اور معلمین مذہب و اخلاق کے نقطۂ نظر سے بالکل مختلف ہے۔ اس نے یہ سمجھنے کی سرے سے کوشش ہی نہیں کی کہ انسان دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر وہ اس سوال سے بھی کوئی بحث نہیں کرتا کہ اس دنیا میں انسان کے لیے زندگی بسر کرنے کا کون سا طریقہ ہے جو اس کی اور اس کے ابنائے نو کی حقیقی فلاح کا موجب ہو۔ اس نے اپنی ساری توجہ صرف اس سوال کے حل کرنے میں صرف کر دی ہے کہ انسان کی زندگی میں تغیر و انقلاب کیوں ہوتا ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری، پیدائش، موت، رنج، خوشی، راحت، مصیبت اور اسی قسم کے مختلف تغیرات کی علت کیا ہے اور اس چکر سے نجات حاصل کرنے کی صورت کیا ہے۔ انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کو صرف یہی ایک سوال قابل توجہ نظر آیا اور تمام دوسرے عملی و اعتقادی مسائل سے اس نے بالکل آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اس بنیادی سوال پر کئی سال تک گیان دھیان کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ زندگی فی نفس ہی ایک مصیبت ہے جس میں انسان مبتلا ہو گیا ہے، اور پیدائش سے لے کر موت تک اس پر جتنے انقلابات گزرتے ہیں وہ سب اسی مصیبت کے مظاہر ہیں۔ اس کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ محض عبث اور بیکار پیدا ہوا ہے، یا اگر اس کا کوئی کام ہے تو وہ صرف مصیبت سہنا اور تکلیف اٹھانا ہے۔ اس لیے یہ دنیا اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں اس کے لیے حقیقتاً کوئی راحت اور مسرت نہیں ہے، کیونکہ ہر راحت کے پیچھے ایک نقصان، ہر شگفتگی کے پیچھے ایک پسماردگی اور ہر پیدائش کے پیچھے ایک موت لگی ہوئی ہے، اور یہ سب کچھ تحول و انقلاب کے ایک دائمی عمل کے تابع ہے جو خود ایک مصیبت ہے۔ اس مصیبت میں انسان کیوں مبتلا ہے؟ اس کا جواب بدھ یہ دیتا ہے کہ خواہش، احساس اور شعور اس کو زندگی کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ نفس کی انہی قوتوں کے باعث دنیا سے انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہی تعلق اسے بار بار دنیا میں لاتا ہے۔ وہ بار بار اس کو ایک جون سے دوسری جون میں، ایک قالب سے دوسری قالب میں اور ایک زندگی سے دوسری زندگی میں لیے پھرتا ہے، اور جب تک خواہش کا یہ پھندا اس کی گردن سے نہیں نکلتا اس وقت تک وہ بار بار مرنے اور بار بار زندہ ہو کر کسی نہ کسی شکل میں پھر پیدا ہونے کے سلسلے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ پھر اس مصیبت، اس زندگی کے چکر سے نجات کیسے حاصل ہو؟ اس سوال کو بدھ نے صرف ایک لفظ نروان سے حل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زندگی مصیبت ہے اور خواہش اس مصیبت کی جڑ، تو انسان کے لیے اصلی راحت صرف نیستی، فنا اور عدم میں محض میں ہے، اور وہ خواہش ان احساس اور شعور کو بالکل مٹا دینے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان دنیا کے تمام علائق سے منقطع ہو جائے، کسی چیز کی محبت، کسی شے کی تمنا، کسی لذت کی چاشنی، غرض اس دنیا کی کسی چیز کی طرف اپنے دل میں کشش نہ رکھے، اور اپنے تمام جذبات، احساسات اور خواہشات کو اس طرح فنا کر دے کہ اس دنیا سے اس کا کوئی واسطہ و تعلق باقی ہی نہ رہے جو اسے یہاں دوبارہ لانے کا موجب ہو۔ اس طرح وہ وجود کی قید سے نکل کر عدم یا فنائے محض کی حالت میں چلا جائے گا۔ یہی نروان ہے، اور یہی بدھ کے نزدیک انسان کا منتہائی نظر ہے یا ہونا چاہیے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ نروان تک پہنچنے کی صورت کیا ہے؟ یہاں پہنچ کر بدھ کا مذہب عملی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس نے نروان تک پہنچنے کے لیے طریقے ہشت گانا تجویز کیا ہے، اور وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے: صحیح عقیدہ یعنی مذکورہ بالا چاروں بنیادی صداقتوں کو اچھی طرح سمجھنا، صحیح ارادہ یعنی ترک لذات کا مصمم فیصلہ اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے
اور زیرو ہستیوں کو ایذا دینے سے کامل پرہیز، صحیح گفتار یعنی بدزبانی یا کوئی غیبت اور جھوٹ سے احتراز، صحیح چلن یعنی بدکاری، قتل نفس اور خیانت سے اجتناب، صحیح معیشت یعنی جائز طریقے سے روزی حاصل کرنا، صحیح کوشش یعنی دھرم کے احکام کے مطابق عمل کرنا، صحیح حافظہ یعنی اپنے گزشتہ اعمال کو یاد رکھنا، صحیح تخیل یعنی راحت اور مسرت سے بے نیاز ہو کر عدم محض نروان کی طرف دھیان لگانا۔ لفظ نروان کے مفہوم میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بنسن، آلڈنبرگ اور رہس ڈیوڈیوس وغیرہ کے نزدیک وہ نفس کی ایک حالت ہے جس میں وہ معصیت اور خواہش سے پاک، دنیاوی زندگی سے بے نیاز اور کامل امن و سکون سے متمتع ہو۔ لیکن میکس مولر، شمس ہارڈی، سون ہیلیئر اور دوسرے محققین اس مبہم تعریف پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ صاف تصریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کا معدوم ہو جانا یا ہستی کی قید سے بالکل آزاد ہو جانا ہے۔ اس طریقے ہشتگانا کو عملی شکل میں لانے کے لیے بدھ نے 10 اخلاقی احکام دیے ہیں، جن میں سے 5 موقت ہیں اور 5 غیر موقت۔ یہ احکام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی کی جان نہ لو۔ نمبر 2، چوری نہ کرو۔ نمبر 3، زنا نہ کرو۔ نمبر 4، جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 5، نشہ آور چیزیں نہ پیو۔ نمبر 6، مقرر وقت کے سوا کھانا نہ کھاؤ۔ نمبر 7، کھیل تماشے اور گانے بجانے سے پرہیز کرو۔ نمبر 8، پھول عطر وغیرہ سے پرہیز کرو۔ نمبر 9، اچھے اور نرم بستر پر سونے سے پرہیز کرو۔ نمبر 10، سونا چاندی اپنے پاس نہ رکھو۔ یہی طریقے ہشتگانا اور احکام عشر بدھ مذہب کے پورے اخلاقی نظام کی بنیاد ہیں۔ بدھ نے اپنے پیرووں کو معیشت و معاشرت کے متعلق جتنی ہدایات دی ہیں ان سب کا بنیادی پتھر نفس کشی اور ترک دنیا ہے، چونکہ اس کی منزل مقصود نروان ہے اور وہ بغیر نفس کشی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ خودی کو مٹانے کے لیے نہایت سخت ریاضتیں تجویز کرتا ہے، مثلا داڑھی، مونچھ اور سر کے بالوں کو نوچنا تاکہ غرور حسن خاک میں مل جائے، ہمیشہ کھڑے رہنا، کانٹوں یا کیلوں کے بستر پر لیٹنا، ہمیشہ ایک ہی پہلو پر سونا، بدن پر خاک ملے رہنا اور اسی قسم کے دوسرے اعمال جو جسم کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کر کے روح کو مزمحل اور احساس کو باطل کرنے والے ہوں۔ ان کے علاوہ زندگی بسر کرنے کے عام طریقوں کے متعلق بھی بدھ نے ایسے ہی احکام دیے ہیں۔ اس جگہ ان سب کی تفصیل دینا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ کئی جلدوں پر محیط ہے، تاہم مثال کے طور پر چند نقل کیے جاتے ہیں۔ 4 چیزیں جن سے پرہیز کی سخت تاکید ہے یہ ہے: عورت اور مرد کا فطری تعلق، اس میں جائز اور ناجائز کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ونائی پتک میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھکھو نے مذہبی زندگی اختیار کرنے کے بعد جب اپنی منکوحہ بیوی سے خلوت کا تعلق باقی رکھنا چاہا تو بدھ نے اس فعل سے اس کو سختی سے منع کر دیا۔ نمبر 2، چوری، حتیٰ کہ گھاس کے ایک تنکے کی بھی۔ نمبر 3، کسی جاندار حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو بھی عمدن ہلاک کرنا۔ نمبر 4، اپنی طرف کسی فوق العادت کیفیت کو منسوب کرنا۔ مذہبی زندگی اختیار کرنے کے بعد انسان نئے کپڑے نہ پہنے، کوڑے پر پڑے ہوئے چیتھرے یا قبرستان سے مردوں کے کفن سے لے کر ان کی گدڑیاں سی لینی چاہیے، مگر اس قسم کی گڈریاں بھی ایک وقت میں 3 سے زیادہ نہ ہوں۔ بسر اوقات کے لیے کوئی پیشہ نہ کرے، ایک لکڑی کا چمبل لے کر خاموشی کے ساتھ در بدر بھیک مانگتے پھرنا چاہیے۔
یہ بھیک کی روزی ہی بدھ مذہب میں سب سے زیادہ پاک روزی ہے۔ خود بدھ اپنے وہار سے نکل کر روزانہ بھیک مانگنے جایا کرتا تھا، اسی لیے وہ اپنے پیرووں کو بھکشو اور خود اپنے آپ کو مہا بھکشو یعنی سب سے بڑا بھیکاری کہتا ہے۔ رہنے کے لیے کوئی مکان نہ بنائے، جنگل میں رہنا چاہیے اور درختوں کے سائے میں پناہ لینی چاہیے۔ بیمار ہو تو کوئی دوا استعمال نہ کرے، پیشاب کی تحلیل اس کے لیے کافی وسیلہ علاج ہے۔ اپنے جسم کو صاف رکھنے کی کوشش بھی نہ کرے، حد سے حد 15 دن میں ایک مرتبہ نہانا جائز ہے۔ اپنے پاس روپیہ پیسہ بالکل نہ رکھے، تجارت، لین دین، خرید و فروخت اور تمام ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں چاندی سونا استعمال کیا جاتا ہو۔ اچھی قسم کا بستر بھی نہ رکھے، ایک موٹا چھوٹا کمبل رکھنا چاہیے اور اس ایک کمبل کو کم از کم 6 سال چلانا چاہیے۔ بدھ مذہب کی اصلی کمزوری یہ اس پورے اخلاقی نظام کا خلاصہ ہے جس کا ایک جز اہنسا کی تعلیم ہے۔ بلا شبہ اس میں بعض نہایت عمدہ اخلاقی ہدایات بھی موجود ہیں۔ ناانصافی ہوگی اگر ہم اس پرہیزگاری اور پاک سیرتی کی تعریف نہ کریں جس کی تعلیم بدھ نے دی ہے اور جس کا ایک مکمل عملی کونا خود اس نے اپنی پرعظمت زندگی میں پیش کیا ہے۔ لیکن فروع میں اپنے اندر بہت سی خوبیاں رکھنے کے باوجود اصول میں یہ پورا نظام اول سے لے کر آخر تک غلط ہے۔ اس کی بنیاد ایک غلط عقیدے پر ہے۔ حیات انسانی کے متعلق اس کا نظریہ غلط ہے۔ اس نے ایک غلط مقام سے انسان اور اس کی زندگی پر نظر ڈالی ہے۔ ایک غلط مقام کو انسان کی منزل مقصود قرار دیا ہے اور ایک غلط راستہ اس تک پہنچنے کے لیے تجویز کیا ہے۔ بدھ دراصل دنیا کے حوادث اور تغیرات اور زندگی کے انقلاب اور تحول کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا ہے۔ وہ ان کی اصلی علت کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا، ان کی گہرائیوں میں اتر کر حقیقت کا سراغ نہیں لگاتا، نامردانگی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے کسی بلند نصب العین کی طرف اقدام کا عزم کرتا ہے۔ اس کے بجائے وہ ان کا ایک سطحی مطالعہ کرتا ہے اور ایک سرسری نظر ڈال کر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان کی زندگی عبث ہے۔ یہ سارا کارخانہ دنیا بے معنی ہے۔ اس میں انقلاب اور گردش کا جو سلسلہ جاری ہے وہ کسی سبب اور علت اور مقصد و منشا کے بغیر صرف انسان کو دکھ دینے اور ستانے کے لیے چل رہا ہے۔ انسان کو عقل، احساس، ادراک، شعور، جذبات، خواہشات اور جسمانی قوتیں جو کچھ حاصل ہیں سب اسے مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے ہے اور ان کا کوئی بہتر مصرف نہیں ہے۔ دنیا کی دولت و ثروت، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی سیاست، اس کی حکومت، اس کی صنعت و تجارت، غرض اس کے سارے کاروبار بے فائدہ ہیں۔ یہ سب تعلقات کے پھندے ہیں جو انسان کو بار بار زندگی کی طرف کھینچ لاتے ہیں اور تناسخ کے ایک دائمی چکر میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بس اس دنیا میں بجز اس کے انسان کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے سوا تمام خارجی تعلقات سے منقطع ہو جائے اور اپنی ذات کو بھی ہر قسم کی لذتوں سے محروم کر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے اس حد تک مٹا دے کہ وہ ہستی اور وجود کی قید سے چھوٹ کر نیستی اور عدم کی سرحد میں چلا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا کے مصائب سے خوفزدہ ہو کر خود دنیا ہی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے تمام تمدنی اور اجتماعی علائق سے الگ ہو کر صرف اپنی نجات کی فکر میں لگ جاتا ہے۔
اور اس نجات آدم کی منزل تک پہنچنے کے لیے بھی وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو دنیا کے اندر سے نہیں بلکہ باہر ہی باہر گزر جاتا ہے۔ اس سے ہرگز امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنے وطن اور اپنے ابنائے نو کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی شجاعانہ جدوجہد کرے گا۔ اپنے دل و دماغ کی قوتوں اور اپنے مادی و معنوی وسائل کو اولو العزمی کے ساتھ سوسائٹی کی ترقی و اصلاح کے کام میں لگائے گا۔ ظلم و عدوان، فتنہ و فساد، طغیان و سرکشی اور گمراہی و ضلالت سے بہادرانہ جنگ کر کے دنیا میں عدل و انصاف، امن و امان اور حق و صداقت کا علم بلند کرے گا، اور ان مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرے گا جو قدرتی اسباب کے ماتحت ہر کام میں انسان کو پیش آتی ہے۔ یہ جدوجہد، یہ عملی سرگرمی، یہ سرفروشی و جانبازی، یہ میدان جنگ کی مصیبتیں، یہ تیر و تفنگ کی جراحتیں، یہ سیاست و فرما روائی کی بوجھل ذمہ داریاں تو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو اس دنیا کو جائے عمل سمجھتا ہے، جس کے پیش نظر زندگی کا ایک بلند نصب العین اور ایک اعلیٰ مقصد ہے، جو اپنے آپ کو ایک اہم خدمت پر مامور اور ایک بالاتر ہستی کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، اور جس کو یہ یقین ہے کہ اس دنیا میں وہ جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ انعام مستقبل کی دائمی زندگی میں پائے گا۔ ورنہ جو غریب پہلے ہی اپنی جان سے بیزار ہو، اپنے عمل کے نتائج سے مایوس ہو، اپنے گرد و پیش کی مشکلات سے شکستہ خاطر ہو، دنیا کے ہر حادثے سے ڈر کر، ہر مصیبت سے سہم کر، ہر انقلاب سے خوف کھا کر عدم کی گود میں پناہ لے رہا ہو، اس بزدل، پست ہمت اور بے چارے عزم انسان سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ذمہ داریوں کے اس بھاری بوجھ کو اٹھائے گا اور خواہ اپنی جان کو جہاد و قتال اور سیاست و فرما روائی کی مصیبت میں مبتلا کرے گا؟ اس نے تو پہلے ہی دنیا کے بکھیڑوں کو چھوڑ کر موت اور دائمی موت کو اپنی زندگی کا منتہائے نظر بنا لیا ہے۔ پھر اسے کیا پڑی ہے کہ شمشیر بکف ہو کر میدان عمل میں نکلے اور اس دنیا کے انتظام میں اپنا وقت ضائع کرے، جس کی زندگی کو وہ بیکار اور جس کے سارے کارخانے کو وہ بے معنی و بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ بدھ مذہب نے ترک دنیا کی جو تعلیم دی ہے اس پر یہاں تبصرہ نہیں کیا گیا، کیونکہ آگے چل کر مسیحیت کے باب میں بھی ہم کو یہی بحث کرنی ہے، اس لیے یہاں اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ بس بدھ مذہب جو اہنسا کا قائل ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا اور اس کے معاملات کی ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے اور اس کے باوجود جنگ و خون ریزی کو غیر ضروری سمجھتا ہے، بلکہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دنیا اور اس کے معاملات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اس لیے قدرتی طور پر اس کو جنگ و پیکار سے بھی اجتناب ہے۔ اس نے اہنسا کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ ترک دنیا اور رہبانیت کی زندگی میں تلوار کا کوئی کام نہیں ہے، اور اس نصب العین تک پہنچنے میں اس سے کسی قسم کی مدد نہیں ملتی جو ایک بدھ سنیاسی کا منتہائے نظر ہے۔ پیروان بدھ کی زندگی پر اہنسا کا اثر۔ بدھ مذہب کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی طاقت اور تہذیب قائم نہ کر سکا۔ اس میں اتنی قوت کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ کسی تہذیب کو شکست دے کر اپنا اثر قائم کر دے۔ جن جن ملکوں میں وہ پہنچا ان کی اخلاقی زندگی میں ایک منفی تغیر پیدا کرنے تو اسے ضرور کامیابی ہوئی، مگر ان کے طرز سیاست اور ان کے نظام تمدن کو بدل کر ایک بہتر نظام قائم کرنے میں نہ وہ کامیاب ہو سکا اور نہ اس نے کوشش کی۔ بلا شبہ اس کو دنیا میں بہت اشاعت نصیب ہوئی، شرق اوسط اور شرق اقصی میں اس کو جتنا عروج حاصل ہوا کسی اور کو نہ ہو سکا۔ انسانی آبادی نے اس کو اتنی کثرت سے قبول کیا کہ آج بھی اس کے پیرووں کی تعداد دنیا کے ہر مذہب سے بڑی ہوئی ہے، لیکن تاریخ میں ایسی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ بدھ مذہب کے اثر سے کسی قوم کی زندگی میں کوئی بڑا انقلاب ہوا ہو یا اس نے دنیا میں کوئی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہو۔
بخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں اس کا مقابلہ کسی طاقتور تہذیب سے ہوا، اس کو سخت شکست اٹھانی پڑی۔ ہندوستان جو اس کی جنم بھومی ہے، ایک عرصہ تک اس کا ہلکا بگوش رہا۔ پہلی صدی عیسوی میں تقریباً سارا ملک اس کا پیرو تھا۔ تیسری صدی عیسوی میں بھی 3/4 سے زیادہ آبادی بدھ مذہب رکھتی تھی۔ چوتھی صدی میں جب فاہیان ہندوستان آیا ہے تو اس وقت بھی یہاں اس مذہب کا بول بالا تھا، لیکن اس کے بعد جب برہمنی مذہب نے کروٹ بدلی تو اس کو 3 صدی کے اندر اس کے لیے میدان خالی کر دینا پڑا، اور اس ملک سے اس کا نام ایسا مٹ گیا کہ آج 32 کروڑ کی آبادی میں مشکل سے 3-4 لاکھ بدھ نظر آتے ہیں۔ رئیس ڈیوڈس نے اپنی کتاب بدھ متی ہند میں اس مذہب کے اسباب زوال پر بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ برہمنی مذہب کے پیرووں نے اسے تلوار سے نہیں مٹایا۔ اگر اس تاریخی تحقیق کو مان لیا جائے تو یہ بدھ مذہب کی کمزوری پر اور بھی زیادہ قوی حجت ہے۔ تلوار کے زور سے مٹ جانا تو صرف مادی قوت کی کمی پر دلالت کرتا ہے، لیکن تلوار کے بغیر محض پرامن مقابلہ ہی میں فنا ہو جانا تو اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ مذہب مانوی قوت کے اعتبار سے برہمنی مذہب کے مقابلے میں کمزور تھا۔ اسی طرح افغانستان میں اشوک کے اثر سے بدھ مذہب کو کافی اشاعت نصیب ہوئی، اور دوسری صدی عیسوی میں تو خود کابل کا بادشاہ مینا ندر بدھ مذہب کا پیرو ہو گیا تھا، مگر جب اسلام کی طاقتور تہذیب سے اس کا مقابلہ ہوا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکا۔ چین میں اس کو جو کچھ ثبات نصیب ہوا وہ صرف تاؤزم کی مساعدت کا نتیجہ تھا، ورنہ کنفیوشس کے مذہب نے تو اس کا خاتمہ ہی کر دیا تھا۔ جاپان میں بھی شنٹو مذہب سے بہت کچھ لے دے کر اسے مصالحت کرنی پڑی، حتیٰ کہ اس کے مقابلے میں اپنی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بنیادی عقائد بھی بدل دینے پڑے۔ باقی رہے دوسرے ممالک مثلاً سیلون، برما، تبت وغیرہ، تو وہاں کوئی ایسی طاقتور تہذیب ہی نہ تھی جو اس کی مزاحمت کرتی، اس لیے وہ آسانی سے ان پر چھا گیا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس نے کسی زمانے میں بھی ان ملکوں میں تہذیب و تمدن کی روح نہیں پھونکی۔ جس طرح پہلے وہ بے جان اور غیر متحرک تھے، اسی طرح بدھ مذہب کے عہد میں بھی رہے۔ علاوہ بری یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بدھ مذہب نے کسی جگہ حکومت کا مقابلہ کرنے اور سوسائٹی کے بگڑے ہوئے نظام کو درست کرنے کی جرات نہیں کی۔ بدھ کے دستور العمل میں سیاست کو ذرا برابر بھی دخل نہیں ہے۔ اس نے حکومت میں حصہ لینے یا اس کو بدلنے کے بجائے ہر حال میں اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، عام اس سے کہ وہ جابر و ظالم ہو یا عادل و منصف۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اس نے شیطانی قوت کے مقابلے میں عجز و انکسار اور ظلم کے مقابلے میں مجبورانہ برداشت کی ایسی تعلیم دی ہے کہ اس کا کوئی پیرو سخت سے سخت مظالم پر بھی اف نہیں کر سکتا۔ اس کا قول یہ ہے کہ انسان پر اس زندگی میں جتنے مصائب نازل ہوتے ہیں سب ان گناہوں کا نتیجہ ہیں جو اس نے اپنی پہلی زندگی میں کیے تھے۔ لہٰذا جب کسی شخص پر کوئی دشمن ظلم کرے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ظالم قصوروار نہیں ہے، بلکہ میں خود قصوروار ہوں۔ میں نے گزشتہ جنم میں کوئی ایسا ہی گناہ کیا ہوگا جس کی یہ سزا مجھ کو مل رہی ہے۔ یہ مذہبی عقیدہ بدھ کے پیرووں میں غیرت و انتقام کے جذبات کو ٹھنڈا کر کے ایک ایسی انفعالی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ ہر تذلیل و توہین اور ہر ظلم و جور کو برداشت کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک جابر حکومت کے لیے اس سے زیادہ مرغوب چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسا مذہب اس کے لیے خطرہ ہونے کے بجائے مزید استحکام کا موجب ہوتا ہے۔ جو رعایا اس قسم کے عقائد پر ایمان رکھتی ہو اسے اطمینان کے ساتھ ہر قسم کے ظالمانہ قوانین اور جابرانہ احکام کا تابع بنایا جا سکتا ہے۔
اس کو ہر طرح ٹیکسوں اور رشوتوں کے ذریعے لوٹا جا سکتا ہے۔ اس کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ہر قسم کے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اسے ظالم حکمرانوں کی شیطانی خواہشات کے لیے ہر طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ مذہب کو حکومتوں سے بہت کم مقابلے کی نوبت پیش آئی ہے، بلکہ اکثر ملکوں میں تو حکومتوں نے اس کی مزاحمت کرنے کے بجائے سرگرمی کے ساتھ اس کی تائید و حمایت کی ہے۔ بدھ کی دعوت شروع ہوتے ہی مگدھ کے راجہ بھیم بسارا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے مذہب کی حمایت میں ایک فرمان شائع کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اجت سترودھ بھی بدھ کا معتقد اور اس کے مذہب کا سرگرم حامی رہا۔ کوسالا کے راجہ پاس نادی اگنی دت نے خود اس کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی۔ اس کے مذہب کو قبول کیا اور اس سے تعلقات بڑھانے کے لیے شاکیہ خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے علاوہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورا سنیاس کا راجہ اونتی پت اور ایک دوسرا راجہ ایلیا بھی بدھ کا مرید اور اس کا معید تھا۔ اس دور سے گزر کر تیسری صدی قبل مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشوک نے اس مذہب کی سرپرستی کی اور اپنے تمام شاہانہ وسائل استعمال کر کے نہ صرف اطراف و اکناف ہند میں بلکہ دور دور کے ممالک میں بھی اسے پھیلا دیا۔ پھر پہلی صدی عیسوی میں کنشک نے اس مذہب کی سرگرمی کے ساتھ حمایت کی۔ اس کے بعد تیسری صدی عیسوی میں وکرما جیت اول نے خود برہمنی مذہب رکھنے کے باوجود بدھ مت کی سرپرستی کی اور اس کو تقویت پہنچائی۔ 7ویں صدی میں پھر ایک طاقتور راجہ ہرش کی سرپرستی اس کو حاصل ہوئی اور اس نے اتنے زور کے ساتھ اس کی حمایت کی کہ برہمنی مذہب کے شیدائی اس کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ ہندوستان سے باہر تبت اور منگولیا میں قبلائی خان نے اس مذہب کی اشاعت میں اپنی پوری قوت صرف کر دی، کیونکہ وہ سیاسی وجوہ سے اپنی مملکت کے لیے اس کو مفید سمجھتا تھا۔ چین میں شاہ منگ ٹی نے خود اس کے مبلغوں کو دعوت دی اور بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس کے بعد بھی اکثر بادشاہ اس کی تائید و حمایت کرتے رہے۔ یہی حال دوسرے ممالک کا بھی ہے، جن کا حال تاریخ کا تبتو کرنے سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ بس بدھ مذہب کو دنیا میں جو اشاعت نصیب ہوئی اور صدیوں کے بہم انقلابات کے باوجود وہ اکثر ممالک میں زندہ رہا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی طاقتور تہذیب رکھتا تھا یا اس کی قوت حیات مضبوط تھی، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جابرانہ فرما روائی کے آگے ہمیشہ سر جھکاتا رہا۔ اس نے ظلم کے مقابلے کی کبھی جرت نہیں کی اور انسانیت کو سرکش حکمرانوں کے تسلط سے نجات دلانا کیا مانی اس کا خیال تک نہیں کیا۔ اس لیے حکومت نے ہمیشہ اس کی تائید کی اور اس کے وجود کو اپنے غلبہ و قہر کے لیے مفید سمجھا۔ اس مختصر تبصرے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جنگ کے معاملے میں اسلام اور بدھ مذہب کے درمیان کس قسم کا اختلاف ہے۔ اسلام کے نزدیک دنیا میں انسان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی نجات کا راز اسی دنیا کو بہترین اسلوب سے برتنے میں مضمر ہے۔ اس لیے وہ انسان کو ہر اس طریقے عمل کے اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے جو اس کی اور اس کے ابنائے نو کی اخلاقی و مادی فلاح اور دنیاوی زندگی کے بہترین انتظام کے لیے ضروری و مفید ہے۔ بخلاف اس کے بدھ مذہب کی نظر میں انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کی نجات بس اسی میں ہے کہ اس دنیا اور اس کے تمام تعلقات حتیٰ کہ خود اپنی ذات سے بھی کنارہ کش ہو جائے۔ اس لیے وہ اس کو کسی ایسی عملی کوشش یا ذہنی دلچسپی کی اجازت نہیں دیتا جس کی بدولت دنیا کی کسی چیز سے اس کا رابطہ و تعلق قائم رہتا ہو۔ اب عقل سلیم خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ آیا اسلام کا جہاد انسانیت کے لیے زیادہ مفید ہے یا بدھ مذہب کی
अहिंसा।